रूम नंबर 2 के पेशेंट की फ़ाइल। टेबल पर फाइल रखते उसने सामने बैठे उस मगरूर डॉक्टर को देखा था जो जैसे रोबोट था, काम के अलावा को कोई बात ही नहीं करता था। फाइल टेबल पर रखते वो किचन कैबिन से बाहर आई थी, मगर सामने नज़र पड़ते ही वो बुरी तरह चौंकी। ज़ारून, क्या हुआ? सब खैरियत है ना? ज़ारून को देख वो तेज़ी से उसकी जानिब लगी थी, मगर उसके शर्ट पर लगा खून देख उसने परेशानी से उसे टटोला, मगर समझ नहीं आया कुछ भी। कुछ नहीं हुआ रिजा यार, मुझे क्यों परेशान हो रही है? रास्ते में एक बंदे का एक्सीडेंट हो गया था तो उसे ही लेकर आया हूँ मैं। उसका हाथ थामे ज़ारून ने उसे तसल्ली दी, मगर वो फिर भी मुतमईन नहीं हुई थी। होती भी कैसे? नहीं, तुम चलो मेरे साथ, अपना चेकअप कराओ, चलो आओ। उसका हाथ थामती वो उसी लिए डॉक्टर शुमाइल के पास आई थी। अपने हाथ में उसका हाथ मुकी देख वो पूरे दिल से मुस्कुराया था। ठीक हूँ यार, क्या है रिजा? अपना चेकअप होता देख वो मिनमिनाया था। मुंह बंद रख लो वरना मैंने मामी से शिकायत लगा देनी है। उसके धमकी देने पर वो मुंह बना गया। जानता था वो जो कह रही है वैसा करेगी भी। डॉक्टर के चेकअप करने पर वो पुरसुकून हुई थी, मगर ज़ारून की घोरी पर वो गड़बड़ा सी गई। तुम्हारे भले के लिए ही करवाया है चेकअप, उसकी घोरी पर जवाब देते वो उसकी तकलीफ में रूम से बाहर निकली थी। आपकी ड्यूटी कब ऑफ होगी? क्यों? उसके पूछने पर उसने तीखे चतुनों के साथ उसे घूरते आईब्रोज खाई। क्यों मतलब क्या? आपको घर ड्रॉप कर दूंगा और रोमी से भी मिल लूँगा। इंसान बन जाओ ज़ारून, मुझे तो इज़्ज़त देते नहीं, एटलीस्ट मेरी मामा को तो दे दो। उसके हाथ पर हाथ मारते उसने बैग की पॉकेट से कैंडी निकाल कर उसे थमाई थी। थैंक्स, बट ये मेरा और रोमी का मामला है। उसके कंधे उचकाने पर वो जल कर रह गई। आखिर वो पास क्यों नहीं आता था? तुम तो बस हो ही टेढ़ी तुम। आप मुझे कुत्ता कह रही हैं रिजा? खुदा को मानो तो ज़ारून, ज़्यादा ही दिमाग चलता है तुम्हारा। यार अभी आपने मुझे ऐसा बोला ना। ज़्यादा बहस मत करो और तुम चलो, मैं ऑफिस में इन्फॉर्म करके आती हूँ। उसे अपना बैग थमाते वो अंदर की जानिब बढ़ी थी। उसका बैग अपने हाथों में देख वो मुस्कुराता सीटी बजाता पार्किंग में आया और गाड़ी लेकर मेन गेट की तरफ बढ़ा था, मगर किसी दूसरे मेल डॉक्टर के साथ मुस्कुराते बात करते देख उसके माथे की रगें तनी थीं, हाथों को मुट्ठियों में भींचे। इसने खुद पर कंट्रोल किया था। तुम्हें क्या हुआ है पठान? फेस इतना रेड क्यों हो रहा है? गाड़ी में बैठते उसे यूं खामोश देख वह पूछ बैठी थी, मगर उसे बिना जवाब दिए उसने चुपचाप गाड़ी स्टार्ट की थी। तुम्हें क्या हुआ है? मुंह में दही जमा करके बैठे हो? उसकी मुसलसल खामोशी से वो चिड़ी थी। ये इंसान बोलता था वो भी मसला था, नहीं बोलता था तो ज़्यादा मसला था। ज़ारून, मैं तुमसे कुछ बोल रही हूँ। उसके एक बार फिर मुखातिब करने का उसने गाड़ी की स्पीड एकदम तेज़ की थी कि रिजा ने खुद को संभाला था। ज़ारून, तुम पागल हो गए हो? दिमाग जगह पर है? स्पीड कम करो गाड़ी की। स्पीड तेज़ करने पर वो चिल्लाई थी। तभी गाड़ी एक झटके से रुकी कि उसका सर डैशबोर्ड से टकराते बचा था। ये क्या ये क्या बदतमीजी है? हाँ, बहुत शौक है मरने का। अपना घर देखकर जहाँ वो पुरसुकून हुई थी, वहीं उसकी हरकत पर शदीद इश्तिआल को इसने बहुमुश्किल काबू किया था। हाँ है शौक मरने का, आई समझ आपको। अब जाए यहाँ से, दिमाग ना खाए मेरा। वो इससे बुलंद आवाज़ में चिल्लाया था। ज़ारून, अपनी ज़बान कंट्रोल में करो, बड़ी हूँ तुमसे, आई समझ। बड़ी है बड़ी है बड़ी है तो क्या करो? बड़ी है नाचूं? बड़ी होंगी अब अपने लिए, आई समझ। उसके इतने गुस्से पर उसने सख्ती से मुट्ठियाँ भींची थी। आंखें आंसू से भर गई थीं, मगर खुद को कंट्रोल करते उसने एक नज़र इस गुस्से में भरे वजूद को देखा था। सब्र करो, करती हूँ मैं मामू से तुम्हारी शिकायत। शदीद कमी हो गई है तुम में तमीज़ की। उसे धमकी लगाती वो एक झटके से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली थी। कर दे जो करना है, डरता नहीं हूँ मैं उनसे धमकियों से। उसकी धमकी पर खुलता वो पीछे से चिल्लाया था। इसे किसी और से बात करते देख उसकी जान और खून दोनों जले थे। कब समझेंगी मेरी फीलिंग्स यार, कब? स्टेयरिंग पर हाथ मारते वो बेबस हुआ था। वो कब से लैपटॉप पर उसकी प्रोफाइल खोले बैठी थी। लबों पर धीमी सी मुस्कान थी। उसने गौर से इस तस्वीर में नज़र आने वाले शख्स को देखा था।
گندمی رنگت، کالی آنکھیں، گہرے سیاہ بال۔ وہ معمولی سا ہو کر بھی اس کے لیے بہت خاص تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر لیپ ٹاپ کی اسکرین کو چھوا۔ وہ ماوا حیدر خان کی محبت تھا، وہ محبت جو نہ جانے کب سے اس کے دل کے نہا خانوں میں دفن تھی۔ وہ خود کو اس کے قابل ہی کب سمجھتی تھی۔ وہ مکمل تھا، پرکشش مرد تھا کہ کوئی بھی اسے نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ سعد شاہ اب کیوں مجھے ایک سراب لگتے ہیں؟ اس کے پیچھے میں مسلسل بھاگ رہی ہوں، مگر یہ سفر مجھے تھکا کیوں نہیں رہا؟ اس کی تصویر اسے مخاطب ہوتے وہ ہولے سے مسکرائی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کب، کیوں، کیسے یہ سب ہوا۔ اسے بس اتنا پتہ تھا کہ اس انسان کو بے انتہا پسند کرتی تھی۔ وہ شخص اس کا دل تھا۔ وہ خود کو بس اس شخص کے سار میں قید پاتی تھی۔ اس نے ایک نظر سامنے اسکرین پر دیکھا تھا اور پھر ہاتھ بڑھا کر اس شخص کی تصویر کو چھوا تھا۔ یہ وہ خواب تھا جس کا پورا ہونا اسے ناممکن لگتا تھا۔ کہاں وہ، کہاں ماوا حیدر خان؟ وہ احساس کمتری کا شکار نہیں تھی، مگر جب جب وہ گل کو دیکھتی تھی اسے احساس ہوتا تھا کہ گل کے سامنے اس کا وجود کہیں دب سا جاتا ہے۔ وہ مدہوش سی تصویر کو دیکھنے میں مگن تھی کہ اچانک پریہ کی آواز پر وہ ہوش میں آئی اور جلدی سے لیپ ٹاپ بند کیا۔ جی مما آئی۔ پیروں میں چپل اڑستے وہ بھاگ کر باہر آئی تھی اور ریلنگ سے نیچے جھانکا۔ ماوا میں کام سے جا رہی ہوں مال تک، تم نے کچھ منگوانا ہے کیا؟ جی مما کچھ نوٹس لینے ہیں بک شاپ سے، آپ ویٹ کریں، میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، جلدی آ جاؤ، میں ویٹ کر رہی ہوں گاڑی میں، اسے بول کر وہ خود گاڑی میں آ کر بیٹھی تھی۔ شکر مما اوپر نہیں آئی، ورنہ کیا سوچتی میرے بارے میں، خود سے بولتے اس نے جلدی سے شال نکال کر اوڑھی تھی اور بیگ سنبھالتی باہر کی جانی پڑی تھی۔ ابھی آپ بھی جا رہی ہو؟ ہاں تم بھی چلو نا، ماما نے اسے اپنے ساتھ اسے بھی آفر کی تھی۔ نہیں بھائی آپ جائیں، مجھے اپنی سادی بھائی کا میسج آیا ہے، انہوں نے بولا ہے ویڈیو پر آؤ، تو میں تو کہیں جانے سے رہی۔ اس کی بات پر ماوا کا سر جھکا تھا۔ اسے حیرت نہیں ہوئی تھی کیونکہ گل سعد کی ہمیشہ سے پسندیدہ کزن رہی تھی۔ اوکے پھر کچھ منگوانا ہے تو مجھے بتا دو، اس نے بجھے لہجے میں اس سے پوچھا تھا، مگر وہ نفے میں سر ہلاتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ یہ جانے بخیر کے پیچھے کھڑی اس کی بہن ایک اذیت سے دو چار ہوئی تھی۔ سر یہ فائل اور ایس پی صاحب نے کہا ہے کہ اغوا والا کیس آپ دیکھیں گے۔ بلال کی بات پر داد نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ اور کچھ تو نہیں کہا سر نے؟ فائل پر نظر دوڑاتے اس نے بلال سے سوال کیا تو اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ اوکے پھر ایک کام کرو، شمشاد قتل کیس کی فائل مجھے لا کر دو تاکہ میں میٹنگ سے پہلے صورتحال دیکھ لوں۔ اس کی بات پر بلال سر ہلاتا روم سے باہر گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی اس نے موبائل پر نظر دوڑائی تھی جہاں سے مخصوص نمبر سے آیا میسج جگمگا رہا تھا، جسے نظر انداز کرتے وہ واپس سے کام میں مصروف ہو گیا، مگر میسج بھیجنے والا شاید بہت ڈیر تھا۔ کیا کروں میں آپ کا گل مینے؟ اس کا میسج دیکھ وہ سخت بیزار ہوا تھا۔ ایک عجیب سی الجھن ہوتی تھی اسے گل سے۔ اس کا دل کرتا تھا اس کی طبیعت صاف کر دے، مگر حیدر خان اور زاویار کی وجہ سے وہ خاموش تھا۔ اس کا نمبر بلیک لسٹ میں ڈالتا وہ اٹھ کر فائلز کی طرف متوجہ ہوا تھا کیونکہ یہ کام اس کے لیے زیادہ ضروری تھا۔ میٹنگ اٹینڈ کر اس نے اس کا نمبر واپس سے بلیک لسٹ سے ریموو کیا، ورنہ ایک نیا وبال تھا جو اس نے کھڑا کر دینا تھا۔ آفس سے وہ سیدھا گھر کی طرف بڑھا تھا۔ گاڑی پارک کرتے اس نے جیسے ہی گاڑی سے باہر قدم نکالا، سامنے ہی اسے کھڑا پایا تھا جو اس وقت کمر پر ہاتھ رکھے لال شلوار قمیص پہنے سرخ ہو رہی تھی۔ ماتھے پر پڑے بال اس کی ناراضگی کا ثبوت دے رہے تھے۔ تمہارا فون ٹوٹ گیا تھا یا تم بہرے ہو گئے تھے داد جو میری ایک کال کا بھی جواب نہیں دے رہے تھے؟ اس کے روبرو آنے پر وہ کڑے تیوروں سے اسے گھور رہی تھی۔ مطلب میں سمجھا نہیں کل بیوی، وہ جان کر بھی انجان بن گیا تھا۔ واہ شیر داد واہ، ایکٹنگ اچھی کر لیتے ہو، مگر میں بیوقوف نہیں ہوں، آئی سمجھ؟ اس کے انداز پر داد کے ماتھے پر بل آئے تھے۔ جب سب سمجھتی ہیں تو میرے راستے میں آیا کریں، یہ نہ ہو میں کسی دن سب بھول جاؤں۔ اس بار وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ترک ہو گیا۔
کیا بھولو گے؟ ہاں آج بتاؤ ذرا مجھے، کیا بھولو گے؟ مجھے کوئی فضول بحث نہیں کرنی آپ سے، میں چاہتی ہوں تم مجھ سے بحث کرو، بتاؤ آخر ایسا کیا کیا ہے میں نے جو تم یوں میرے ساتھ کرتے ہو؟ یہ بات مجھ سے زیادہ آپ کو پتہ ہے، اور آپ میری مالک کی بیٹی ہیں اور میں ایک ملازم کا بیٹا۔ آئندہ آپ مجھ سے یوں بے تکلفی نہ برتیں تو ہی اچھا ہوگا، ورنہ اپنے انجام کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی۔ اپنی بات کہہ کر وہ رکا نہیں تھا، بلکہ اس کے برابر سے گزرتا چلا گیا تھا۔ اس کے لفظوں نے گویا گلمینے کو حیرت میں ڈال دیا تھا۔ اس نے کبھی اس طرح بات نہیں کی تھی۔ انزلہ، تمہاری بات مان کر میں نے اپنی بھی بےزتی کرائی ہے۔ انزلہ کو مخاطب کرتی وہ غصے سے پیر پٹکتی واک آؤٹ کر گئی۔ لالا، آپ کی رجا پیاس سے لڑائی ہوئی ہے کیا؟ اس نے پاس بیٹھے زارون کے کان میں سرگوشی کی تھی، جو کب سے منہ میں دہی جمع بیٹھا تھا۔ کیوں؟ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ زارون نے خود کو سنبھالتے اس سے سوال کیا تھا۔ کیونکہ جب سے ہم یہاں آئے ہیں نا، وہ آپ سے بات کر رہی ہیں نہ آپ ان سے بات کریں۔ ارے کچھ نہیں، میرے سر میں درد ہے۔ اس کے بعد بنانے پر وہ کندھے اچکا گئی۔ ابیا یار، آپ کو بھوک لگ رہی ہے کیا؟ زارون کو چھوڑ، وہ اب ماوا کے پاس بیٹھی تھی۔ نہیں، میں تمہاری طرح نہیں ہوں جسے ہر وقت بھوک ہی لگتی رہے۔ ماوا کی شرارت سے کہنے پر اس نے اسے ٹہوکا دیا تھا۔ وہ لوگ رمیسا اور اعظم سے ملنے آئے تھے۔ گھر میں رونق سی لگی تھی۔ اس وقت وہ سب لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ مما، رمیسا اپنی باتوں میں مگن تھی کہ اچانک اپنے عقب سے جانی پہچان آواز پر ان کا دل دھڑکا تھا۔ تبھی انہوں نے چونک کر پیچھے دیکھا جہاں وہ بیچ دروازے میں کھڑا تھا۔ سعد! انہوں نے بے یقینی سے اسے پکارا تھا۔ اسے دیکھ وہاں سبھی کو حیرت ہوئی تھی۔ سعدی، میرے بچے! رمیسا روتی تیزی سے اس کے پاس آئی تھیں۔ ان کے پاس آنے پر سعد نے انہیں بازوں کے حصار میں بھرا تھا۔ مما، آئی مس یو سو مچ! انہیں سختی سے بھیجے وہ بے آواز رویا تھا۔ اعظم شاہ نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ شفقت بھرا لفظ باتیں وہ رمیسا سے الگ ہوتا اپنے باپ کے سینے سے لگا، جو نہ جانے کتنی دیر یوں ہی اس کے سینے سے لگائے کھڑے رہے تھے۔ رجا نے آگے بڑھ کر اپنے باپ اور بھائی کو دیکھا اور دونوں کے درمیان اپنی جگہ بنائی تھی۔ ایک ایک کر کے سب سے ملتا وہ خوش تھا، بے حد خوش۔ ہم سے بھی مل لیں، ہم بھی آپ کے ہی کزنز ہیں۔ کھل کے شرارت بھری آواز پر وہ ہنستا ہوا اس کے پاس آیا تھا اور مسکرا کر اس سے ہاتھ ملایا تھا۔ اس نے غور سے ان کائی رنگ آنکھوں میں دیکھا جو ہمیشہ سے ہی اسے اپنی طرف کھینچتی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ وہ تو فیصلہ کر کے آیا تھا، یہاں آ کر اس فیصلے پر پکی مہر لگ گئی تھی۔ وہ سوچ چکا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اس کی گال تھپتھپاتے وہ اسی لیے صوفے پر بیٹھا تھا، بنا یہ دیکھے کہ کوئی وجود ہے جو اس کی ایک نگاہ کا منتظر ہے۔ اپنے نظر انداز کیے جانے پر وہ خاموشی سے اپنی جگہ پر بیٹھی تھی۔ دل سے دھڑکنا چھوڑ رہا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ یہاں سے غائب ہو جائے۔ وہ نازک دل کی لڑکی غلط جگہ دل لگا بیٹھی تھی۔ سعد بھائی، ذرا ہم پر بھی دھیان دے دیں۔ اسے گل کے ساتھ مصروف دیکھ زارون نے شرارت سے کہا تو وہ بے ساختہ ہنس دیا۔ جہاں مجھے تھوڑی کوئی لفٹ کراتا ہے، آپ کو اپنی پڑ جاتی ہے لالا۔ ہاں تو باہر مجھ سے ایک کزن آیا ہے، چپکے سارے گفٹس اپنے نام کر لو تم۔ مجھے نام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے آلریڈی بک ہے گفٹس۔ اس کی بات پر جہاں زارون نے منہ بنایا تھا وہیں فریہ نے اپنا سر پیٹا تھا۔ یہ دونوں کہیں بھی شروع ہو جاتے تھے۔ وہ بہت مصروف سے زارون سے بحث کر رہی تھی، یہ جانے بغیر کوئی تھا جس کی نظریں اس پر سے ہٹ نہیں رہی تھیں۔